Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the online lecture of Islamic Studies from Sapient Hall School System. 9th क्लास के तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद फैज़ रसूल फैज़ एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब है। आज का हमारा टॉपिक है हदीस नंबर 7, जिसका उन्वान है छोटों पर रहम और बड़ों का एहतराम। टेक्स्ट बुक पर आपका पेज नंबर है 51। जिसका उन्वान मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। स्क्रीन पर आप दोबारा से उन्वान को वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि आज की जो हदीस है जिस पर हमने बात करनी है उसका उन्वान है छोटों पर रहम करना और बड़ों का एहतराम करना। सबसे पहले हम हदीस का लफ्ज़ी तर्जुमा समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा, फर्स्ट वर्ड लैसा, इसका मतलब है नहीं है। मिन्ना, हम में से। मन, जो या जिस, जो भी आप तर्जमा करना चाहें कर सकते हैं। फोर्थ वर्ड है लम यरहम, रहम करने से है लेकिन लम आया हुआ है साथ। लम यरहम का मतलब होगा रहम नहीं करता, रहम नहीं करता। सगीराना, हमारे छोटे। सगीर कहते हैं छोटे को, जबकि नून अलिफ ना का मतलब होता है हमारे, हम, हमें। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं, यानी हमारे, हम, हमें, ये सेंटेंस के एतबार से आप यूं तर्जुमा करेंगे। सेकंड लास्ट वर्ड वलम युवक्किर, ये तौकीर से है। तौकीर कहते हैं इज्जत करने को, ठीक है, राइट। इज्जत, एहतराम, अदब, ठीक है। तो वलम युवक्किर, लम का मतलब तो है नहीं, हरगिज़ नहीं। तो वलम युवक्किर, और एहतराम नहीं करता, और एहतराम नहीं करता। कबीरना, हमारे बड़े। देखें, अगर आप थर्ड लास्ट वर्ड देखें सगीरना, तो इसी तरह कबीरना। सगीर का मतलब होता है छोटा, कबीर का मतलब होता है बड़ा। अब नून अलिफ ना का मतलब हमारे, हमारे छोटे, जबकि कबीरना का मतलब लास्ट वर्ड जो है इसका मतलब होगा हमारे बड़े, ठीक है। तो बच्चों ये था लफ्ज़ी तर्जुमा जो कि बिल्कुल वाज़े आपके सामने वर्ड टू वर्ड हमने लिख दिया और आपने इसको समझने की कोशिश की। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। हदीस नंबर 7, अरेबिक वर्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है। हम इसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसका तर्जुमा करेंगे ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी दुरुस्त हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा हम कर रहे हैं और इसके 2 नंबर हैं। बेटा ये बात याद रहे कि सिर्फ इस चीज़ के, ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ तर्जुमे के 2 नंबर हैं। 2 मार्क्स का ये तर्जुमा होगा। अगर आप इसको सही लिखने में कामयाब होते हैं तो आप 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। तर्जुमा है वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों का एहतराम न करे, ठीक है। यानी कितनी बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। और हम अक्सर बड़ों को ये भी कहते हैं और छोटों को भी ये कहते हैं कि जो बड़े हैं वो छोटों पर रहम करें और जो छोटे हैं वो बड़ों का एहतराम करें। तो इन दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी वईद, मैं समझता हूँ, सुना दी कि वो हम में से है ही नहीं जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता, राइट। आगे बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। हदीस मुबारका की तशरीह दर्ज झैल है। बेटा आपको सबसे पहली हेडिंग नज़र आ रही है छोटों पर रहम करना। ये आपकी हेडिंग्स हैं, ये आपकी आउटलाइन है, ये आपके जहन में प्रॉपर होनी चाहिए। ये
جب آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ اس کی ایکسپلینیشن آسانی سے کر سکتے ہیں. تو آئیے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹوں پر رحم کرنا اسلامی حوالے سے اس کا جو ایک نوعیت ہے یا اس کی کیفیت ہے وہ کیا ہے، یا اس کو اسلام جو ہے وہ کس نظر سے دیکھتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. بچوں، اسلام نے جہاں دینی حقوق و فرائض بتائے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں پر رحم کرنا ہمارے لیے لازمی قرار دیا ہے. اب چھوٹوں سے مراد عمر میں چھوٹے یعنی کم عمر بچے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھیں سیکنڈ لائن میں، بچے اللہ کے پھول ہیں اور بچے معصوم ہوتے ہیں. تو چونکہ بچے سوچ اور فکر کے لحاظ سے نا اتنے پختہ نہیں ہیں، اسٹرانگ نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. تو بڑوں کو چاہیے کہ ان سے پیار و محبت سے پیش آئیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بچوں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے، اور جو نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی لیے ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تعلیم دینی چاہیے. رائٹ؟ تو کیا ہمیں پتہ چلا اس پورے پیراگراف سے کہ چھوٹے جو ہیں، جو کہ ناسمجھ ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے پیار، محبت اور شفقت سے پیش آئیں، ان کو سمجھائیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا، نصیحت کسی کو کرنی ہو تو علیحدگی میں کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا ہو تو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے اس کو سمجھانا چاہیے. تو بچوں کو اچھا، اب جیسے ہی بڑا جو ہے بچے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھے گا، تو اب بچے کو کیا چاہیے؟ بچے کو بھی اپنے بڑے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. رائٹ؟ یعنی جیسے ہی بڑے جو ہیں وہ شفقت کریں گے تو ساتھ ہی چھوٹوں کا کام شروع ہو جائے گا. یعنی جو بچوں کی ڈیوٹی ہے، کچھ ان کے رائٹس ہیں، کچھ ان کی ڈیوٹیز ہیں، تو ڈیوٹیز ان کی وہیں سے سٹارٹ ہوں گی. جب بڑوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو دین بچوں کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر بڑے جو ہیں وہ آپ کو پیار اور محبت اور شفقت سے سمجھا رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کی بات کو مانیں اور ان کی بات کا احترام کریں، ان کے احترام اور ادب کا خیال رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر رحم کی مثالیں. رائٹ؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے بچوں سے پیار کا اظہار کرتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، شفقت کا اظہار کرتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر انتہائی شفقت فرمایا کرتے تھے. بالخصوص جب آپ کسی سفر سے واپس آتے تو جیسے ہی آپ شہر سے اندر داخل ہوتے نا تو بچے لائن بنا کے کھڑے ہوتے آپ کے استقبال کے لیے. تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل جو ہے وہ بلاتے ہی نہیں تھے یا ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ ان میں سے کچھ بچوں بلکہ خود آپ سلام کرتے، بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے کہ یہ چھوٹے ہیں تو میں سلام نہیں کروں، نہیں، بلکہ آپ السلام علیکم ان سے پہلے کہتے اور بچوں کو اپنی سواری پر کسی کو آگے بٹھا لیتے، کسی کو پیچھے بٹھا لیتے، اور وہ بچے بھی آپ سے محبت کا اظہار کرتے. سبحان اللہ. اور آپ بھی ان سے محبت کا اظہار کرتے. تو اب راستے میں جب بچے ملتے تو آپ ان سے بہت زیادہ محبت سے پیش آتے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب کسی سفر سے واپس آتے تو جو بھی اس موسم کا نیا پھل، نیا میوہ اور نئی سوغات جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ اگر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جن جن لوگوں نے وہ پیش کیا ہوتا تو آپ کیا کرتے کہ آپ سب سے پہلے وہ سارا پھل جو ہے، وہ سارے میوہ جات جو ہیں، وہ کوشش کرتے کہ حاضرین میں جو ہے، جب آپ کے سامنے جو لوگ حاضر ہیں ان میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا تھا نا، آپ سب سے پہلے اسے عنایت کرتے
تو دیکھیں یہ کتنی پیاری مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں ملتی ہیں. دیگر بہت سی مثالیں موجود ہیں. آپ اپنے جو بھی آپ کے نالج میں بھی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جتنی بھی بچوں پر شفقت کی مثالیں موجود ہیں وہ آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں. رائٹ. تو آگے بڑھتے ہیں. بڑوں کا احترام. اب ہیڈنگ تبدیل ہو چکی ہے، یعنی اب بڑوں کا احترام. پہلے ہم چھوٹوں کی بات کر رہے تھے، اب ہم بڑوں کے احترام کی بات کر رہے ہیں. تو بیٹا آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بزرگوں کے احترام کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اسلام میں بزرگوں کا احترام اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ اس ادب کے لیے حکم دیا گیا ہے. رائٹ. بچوں اور نوجوانوں کا فرض ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں. جو بھی ان سے عمر میں بڑا ہو اس کا احترام کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ بچوں پر شفقت کرنے والا جو ہے وہ اچھا انسان ہے، تو جو نہیں کرتا وہ برا انسان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو شفقت نہیں کرتا وہ صرف برا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں. بات ہی ختم. تو ایسے ہی جو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں. تو بچوں کتنی بڑی جو ہے وہ وعید ہے اور وارننگ ہے کہ جو ایسا کرے گا تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو عزت دیں، ان کی صحیح باتوں کو مانیں، راستے میں آنے جانے والے بزرگوں کو سلام کریں. اور بزرگوں کے لیے مجلس میں اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بزرگ اگر آ گئے ہیں تو آپ جگہ چھوڑ دیں. آپ تو ذرا ان سے طاقت میں ہیں، تو بزرگ جو ہیں وہ اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ان کو مجلس میں ان کے لیے جگہ بنائیں. اس سے بزرگوں کے دلوں کو راحت محسوس ہوگی. وہ بہت سی دعائیں دیں گے آپ کو کہ کتنے اچھے بچے ہیں، ان کے والدین نے کتنی اچھی تربیت کی ہے. رائٹ. اور اچھے مشوروں سے آپ کو وہ نوازیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ سے وہ اچھی بات کریں گے، آپ کو اچھے مشورے دیں گے، آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے، آپ کو اچھی نصیحتیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑوں کے احترام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ جس نے انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھیں لاسٹ لائن میں کہ جس نے میری امت کے بزرگوں کا احترام کیا تو اس نے گویا کس کا احترام کیا؟ میرا احترام کیا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی جو آپ میں سے اپنے بزرگوں کا احترام کرے گا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے میرا احترام کیا ہے. رائٹ. آگے بڑھتے ہیں. بڑوں کے ادب کی مثال اسوہ حسنہ کی روشنی میں. مطلب کیا؟ اسوہ حسنہ کس کا ہے؟ یعنی حسنہ کہتے ہیں اچھے کو، اسوہ کہتے ہیں طریقے کو. تو سب سے بہترین طریقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کیسے بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے. فرسٹ پوائنٹ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں کا بے حد احترام کیا کرتے تھے. سیکنڈ پوائنٹ، بزرگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. نمبر 3، جن بزرگوں کا کام کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کام خود کر دیا کرتے تھے. دیکھیں بیٹا، یعنی کتنی آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود آپ بزرگوں کے کام خود کیا کرتے تھے. فورتھ پوائنٹ، اپنی محفل میں بزرگوں کو دوسروں پر ترجیح دیا کرتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بزرگوں کا احترام کریں اور ان کو باقی لوگوں پر ترجیح دیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. عملی زندگی سے تعلق، پریکٹیکل لائف سے جو اس کا ریلیشن ہے اس پہ ہم بات کریں گے. بیٹا اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹوں پر رحم کریں اور بڑوں کا احترام کریں. یہ اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے سوشل لائف کے لیے، اس کے سوشل لائف کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور معاشرے کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں اور بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پر رحم کریں اور شفقت سے پیش آئیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کر کے معاشرے کو خوبصورت بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. آگے بڑھتے ہیں. بیٹا یہاں تک حدیث مبارکہ ختم ہو چکی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے.
اب چلتے ہیں اسی حدیث میں سے جو کانسیپچول یا جو ایکسپیکٹڈ کچھ ایسے سوالات ہیں جو آ سکتے ہیں پیپر میں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1، مختصر سوالات ہیں، اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اور ان کو بہت آسانی سے آپ یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے گا۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ، یہ 2 نمبر کا آپ کا الگ سے شارٹ کویشچنز میں آ سکتا ہے کہ آپ حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ ایسے ہی عربک میں لکھی ہوگی اور یہ 2018 میں یعنی 2018 کے پیپر میں یہ آ چکی ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی کسی اور حدیث کا وہ متن لے لیں اور آپ کو کہیں کہ حدیث کا ترجمہ کریں، اور آپ کی یہ جو 10 احادیث ہیں نا، ان میں سے کہیں سے بھی وہ حدیث آ سکتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کا ترجمہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ کویشچن نمبر 2 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں سے کس طرح پیش آیا کرتے تھے؟ تو جواب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بزرگوں کے ساتھ رویہ۔ آپ پہلے یہ ہیڈنگ دیں گے، رائٹ؟ پھر آپ لکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں کا بے حد احترام کیا کرتے تھے، بزرگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ جن بزرگوں کا کوئی کام کرنے والا نہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کام کر دیا کرتے تھے۔ اپنی محفل میں بزرگوں کو دوسروں پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑی دیر پہلے ہم تشریح میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو وہیں سے آپ نے اس کا یہ آنسر لے لینا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کویشچن نمبر 3، معاشرے میں باہمی احترام کی اہمیت بیان کریں۔ یعنی جو ہمارا آپس میں احترام ہے، رسپیکٹ ہے، امپورٹنس آف رسپیکٹ جو ہے، اس کو معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ باہمی احترام کی اہمیت آپ ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے کہ جس معاشرے میں باہمی احترام کا جذبہ، بچوں سے پیار اور شفقت نہیں اور بڑوں کا احترام نہیں، وہ معاشرہ مہذب نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہم چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب و احترام کریں اور باہمی احترام کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہی باہمی احترام ہماری معاشرتی زندگی کے استحکام کا ضامن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ ہوگا تو معاشرہ اچھا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ دن بدن معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جائے گا، تو ایسے معاشرہ تباہ ہو جائے گا جس کے لیے ہم کسی بھی طریقے سے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں پر شفقت رکھیں اور بڑوں کا احترام کریں۔ بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ ہوم ورک ڈائری کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 7 مکمل نوٹ بک پر لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ مشکل الفاظ مانی نوٹ بک پر لکھنے ہیں، جبکہ مختصر سوالات جو اینڈ پہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کے جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔